अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के साथ मुसलसल हाथ करती रही है। इनको आसरा दे के, लॉलीपॉप दे के हाथ कर जाती है, लेकिन उसके बावजूद सियासी जमातें बार बार इस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में आ जाती हैं, धोखा खा जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ क्या किया आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट ने, पीपल्स पार्टी के साथ गिलगित बल्तिस्तान में क्या किया, मौलाना के साथ JUI के साथ आज़ादी मार्च में क्या किया, ये मैं इस पे आज फोकस करूँगा आज के व्लॉग में कि इन जमातों के साथ किस तरह इनको चक्कर दे के इस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर जाती है। और कमिटमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात, डायलाग, जो बैकडोर डायलाग होता है, उसकी जो कमिटमेंट होती है, ज़ाहिर है बीच में सालिस होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कोई डायरेक्ट तो कभी कभार बात नहीं होती, लेकिन दरमियान में सालिस डाले जाते हैं। चौधरी शुजात हुसैन मौलाना के साथ जो है दरमियान में डाले गए थे आज़ादी मार्च के दिनों में। इस तरह कभी कभार इस्टेब्लिशमेंट के लोग डायरेक्ट भी मुलाकातें कर रहे होते हैं। तो बहरहाल मैं इस पे आज फोकस करूंगा कि इस्टेब्लिशमेंट बार बार इनके साथ कमिटमेंट करके मुकर जाती है, ये धोखे में क्यों आ जाते हैं। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, SNN पाक या पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले आते हैं नून लीग का ज़िक्र करते हैं, उसके बाद बैकग्राउंड में जाते हैं, पीपल्स पार्टी और JUI पे आते हैं। नून लीग को बयानिया जो नून लीग का था, नवाज़ शरीफ का, मरीम नवाज़ का, उसको फ़िलहाल ख़ामोश कराया गया शहबाज शरीफ के ज़रिए। शहबाज शरीफ को जेल से रिहा होकर आ गए। शहबाज शरीफ ने ख़ुद कहा था कि मियाँ साहब के पाँव पकड़ूंगा, मफाहमत के लिए राज़ी करूंगा। मियाँ साहब ने पार्टी के लोगों के साथ, तमाम जो रहनुमा हैं उनके साथ कई मुशावरती दौर किए, इजलास किए, नशस्तें की, मुशावरत की कि मफाहमत की पॉलिसी अपनाएं या मज़ाहमत की पॉलिसी। अक्सरियत ने मफाहमत की पॉलिसी की हिमायत की, एक आधे ने, परवेज़ रशीद और इन लोगों ने मज़ाहमती पॉलिसी की हिमायत की। बाकी सब के सब नून लीग के जो रहनुमा थे वो मफाहमत के लिए। शहबाज शरीफ का जो ख़्याल है, मियाँ साहब को उन्होंने मशवरा ये दिया है, जी मियाँ साहब, हम अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर खाएंगे, इदारों के साथ टक्कर खाएंगे तो हमारी पार्टी की सत्यानाश हो जाएगी, हमें जीतने नहीं देंगे। इसलिए मिलजुल के मामलात चलाएं मफाहमत के साथ। मफाहमत क्योंकि ज़ाहिर मुल्की इदारे हैं, उन्होंने भी ज़ाहिर है हमने एक दूसरे के एहतराम के साथ चलना है, हमने भी काम चलाना है, उन्होंने भी काम चलाना है। तो मियाँ साहब को कायल कर गए शहबाज शरीफ साहब। मियाँ साहब, उसके नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मियाँ साहब ने मौलाना के साथ राब्ते डिस्कनेक्ट कर दिए। 2 महीनों से ज़्यादा टाइम हो गया है मौलाना के साथ मियाँ साहब का रब्ता नहीं है, तबापुरसी भी नहीं की मौलाना की आज 2 महीनों के दौरान। मरीम नवाज़ भी मुसलसल मौलाना के साथ डिस्कनेक्ट हैं, शहबाज शरीफ भी डिस्कनेक्ट हैं। मौलाना के साथ रब्ता करेंगे तो ये ज़ाहिर है फिर शहबाज शरीफ की मफाहमत पे मनफी असर पड़ सकता है। ये कहानी हो गई कि रब्ता भी डिस्कनेक्ट। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने तकारीर सवात जलसे में भी तकरीर नहीं की मियाँ साहब ने, मरीम नवाज़ को भी नहीं भेजा, शहबाज शरीफ को डाल दिया। पार्लियामेंट में मफाहमत शहबाज शरीफ करते रहे, जो बजट सेशन में आपने सब ने देखा, हुकूमत को आसानी से बजट मंजूर करा दिया। ख़ुद भी गैर हाज़िर रहे बजट मंजूरी के दिन, और उनके कोई 18 के करीब जो मेंबरान हैं नून लीग के वो भी गायब, ताकि अपोजिशन की तादाद कम हो, हुकूमत की तादाद ज़्यादा हो, हुकूमत आसानी से बजट मंजूर करवा ले। तो इन्होंने बजट भी मंजूर करवा के दी। शहबाज शरीफ ने कश्मीर इंतखाबात के हवाले से मियाँ साहब को मशवरा दिया कि मियाँ साहब हौला हाथ रखें। पहले शहबाज शरीफ जा रहे थे, शहबाज शरीफ ने शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया था जलसों का आज़ाद कश्मीर का। ये मुझे सीनियर जो बीट रिपोर्टर है नून लीग का सिद्दीक साजिद साहब, उसने मेरे प्रोग्राम में
جو میرا دوسرا چینل ہے پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی، اس پر صدیق ساجد نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جاری کر دیا تھا شہباز شریف نے اپنا شیڈول، لیکن مریم نواز نے ان کا شیڈول مسترد کر کے ریجیکٹ کر کے اپنا شیڈول جاری کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ میاں صاحب کی مرضی کے بغیر تو ہوا نہیں ہوگا، لیکن میاں صاحب کو پھر بھی شہباز شریف نے کہا کہ میاں صاحب ہولا ہاتھ رکھنا ہے۔ مریم نواز گئیں، مریم نواز نے ہولا ہاتھ بھی رکھا، بہت زیادہ کوئی وہ والا کام نہیں تھا جو پی ڈی ایم کی تحریک اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو بیانیہ یا سخت تقاریر ہوتی تھی وہ اس طرح کی نہیں کی، ہلکی پھلکی چلائی میوزک۔ میاں صاحب نے ایک بھی جلسے میں، مریم نواز کے جلسے میں ایک بھی حلقے میں، یعنی کشمیر کے، آزاد کشمیر کے ایک بھی حلقے میں الیکشن کمپین کے کسی بھی جلسے سے خطاب نہیں کیا۔ اکثر بہت سارے جلسوں میں، مریم نواز کے جلسوں میاں صاحب ویڈیو لنک پر موجود رہے، تالیاں بجتی رہیں، میاں صاحب ہیلو ہائے کرتے رہے، لیکن میاں صاحب نے تقریر نہیں کی۔ میاں صاحب نے، یعنی ایک سندھی میں کہاوت ہے، میں وہ اچھی نہیں لگ رہی، وہ میں نہیں دینا چاہ رہا، میاں صاحب نے بھرپور کوشش کی کہ شہباز شریف کی مفاہمت کو فالو کریں، اور اس میں یعنی ادھر پی ڈی ایم کو بھی مولانا کے ساتھ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے، ادھر لالی پاپ شہباز شریف کے ذریعے جو اسٹیبلشمنٹ کا ملا ہوا تھا کہ جی کشمیر میں کچھ ہمیں فائدہ ہوگا اگر ہم ہولا ہاتھ رکھیں گے، ہولا ہاتھ تو رکھا، نواز شریف نے ایک تقریر نہیں کی تو اور کیا ہولا ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ مریم نواز نے کوئی اس طرح کی کوئی بہت زیادہ کوئی ہلا گلا نہیں مچائی ہوئی تھی، ایک آدھی بات کی تھی عمران خان کے اور ان کے بڑوں کے حوالے سے، نام لیا تھا کہ ان کے بڑوں کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں، سیم پیج شیم پیج، یہ جملے ادا کیے تھے، لیکن اس سے زیادہ آگے نہیں گئی مریم نواز، یعنی انہوں نے بھی ہولا ہاتھ رکھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 6 سیٹیں۔ جو 5 سال حکومت میں رہی ہے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون، جس کے اتنے بڑے جلسے ہوئے کہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنا بڑا کراؤڈ، تو سب سے بڑے جلسے مریم نواز کے ہوئے، تو ان جلسوں کو دیکھ کر تو اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ مریم نواز چھا گئی جی، مسلم لیگ نون ہی جیتے گی، لیکن ہوا کیا؟ 6 سیٹیں۔ تو نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ میاں صاحب نے الیکشن سے ایک دن پہلے شام کو ویڈیو جاری کر دی، اس میں ووٹ چوری کے حوالے سے پیغام دیا کشمیریوں کو، باقی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کوئی باتیں نہیں کی، لیکن خدشہ میاں صاحب کو اس وقت سمجھ میں آ گئی تھی بات کہ بھئی الیکشن ہروانے جا رہے ہیں ہم۔ الیکشن کمپین مکمل ہو چکی تھی، اب آخری رات میاں صاحب کا پیغام، تو مجھے اندازہ اس وقت بھی ہو گیا تھا، میں نے ویلا کیا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا میاں صاحب کے پیغام کے حوالے سے کہ میاں صاحب پیغام دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہے بھائی، نون لیگ ہار رہی ہے، کیونکہ اسی طرح کا پیغام یوسف رضا گیلانی جب چیئرمین سینٹ کے لیے الیکشن لڑے تھے تو اس الیکشن سے ایک دن پہلے بھی میاں صاحب نے جاری کیا تھا، تو اس میں سے بھی لگ رہا تھا کہ گڑبڑ ہے، الیکشن ہار رہی ہے اپوزیشن، کیونکہ یہ مشترکہ طور پر لڑ رہے تھے نا اپوزیشن، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، سب جماعتیں، گیلانی کا الیکشن جو تھا، لیکن وہ ہار گئے۔ اور اپوزیشن بہرحال نون لیگ کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے نون لیگ، اب سمجھ میں آ نہیں رہی کہ شہباز شریف پر اس کا جو شہباز شریف کا بیانیہ ہے وہ ابھی نہیں چلا، مطلب مفاہمت کا بیانیہ کامیاب نہیں ہوا، اس میں کوئی نون لیگ کو فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہی ہوا ہے، تو اب نون لیگ سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ بھئی اب کیا کرنا چاہیے، مفاہمت کو آگے چلانا چاہیے، شہباز شریف پہ بھروسہ کر کے ابھی پھر سے دھوکہ کھانا چاہیے، یا مزاحمتی بیانیہ جو خاموش کر دیا تھا 3 مہینوں سے وہ پھر سے شروع کیا جائے۔ اب اس پہ نون لیگ کر رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بہرحال نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کر گئی آزاد کشمیر کے انتخابات میں۔ اس سے پہلے پھر اسی طرح کا ہاتھ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشن میں کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں بلاول بھٹو زرداری کو اطلاعات، یہ خبریں چلی ہیں کہ جی بلاول بھٹو کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ملاقاتیں کی زرداری ہاؤس میں، زرداری صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کو پیٹھ پہ ٹھپکی دے کے روانہ کر دیا گیا، جی آپ جا کے کمپین چلائیں۔ سب سے پہلے بلاول جا کے بیٹھ گئے گلگت بلتستان میں، 32 دن الیکشن کمپین، انتخابی مہم چلائی ہے بلاول صاحب نے گلگت بلتستان میں، لیکن ہوا کیا، نتیجہ کیا آیا آپ کے سامنے، بری طرح شکست ہوئی۔ مسلم لیگ نون کی تو ہوئی ہی، لیکن پیپلز پارٹی کی بھی بری طرح شکست ہوئی اور پی ٹی آئی کو جتوا دیا گیا وہاں پہ بھی۔
تو پیپلز پارٹی بھی پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی، لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی کرے گی، اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ کرنے کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ مزاحمت پیپلز پارٹی کی ختم ہو چکی ہے، مزاحمت کا جو عنصر تھا، جو مزاج تھا، وہ پیپلز پارٹی میں اب نہیں رہا۔ آصف علی زرداری خود کہہ چکے ہیں کہ بھئی میں اس عمر میں جیل نہیں جا سکتا، میرا بیٹا بھی ایک ہے، مطلب میں بیٹے کو بھی نہیں، خدا نخواستہ نہیں کھونا چاہ رہا، تو میں تحریک شریک بھائی اپنی خود چلاؤ۔ تو ظاہر ہے سندھ ان کے پاس ہے۔ اب بلاول صاحب اب یہ چور دروازے ڈھونڈ رہی ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، نون لیگ میاں صاحب اور مریم نواز تو چلیں مزاحمتی بیان ہے انہوں نے چلایا، لیکن شہباز شریف ان کو مشورے تو چور دروازے کئی دے رہے ہیں نا، کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے بیساکھیوں کے سہارے ہم حکومت میں آ سکتے ہیں، مزاحمت کر کے حکومت میں نہیں آ سکتے، اس طرح ہم تباہ ہو جائیں گے۔ کیا مزاحمت جب پیپلز پارٹی نے کی ضیاء دور میں تو پیپلز پارٹی تباہ ہوئی تھی؟ پیپلز پارٹی تو اور بھی ابھری تھی بھائی۔ مزاحمت، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے میاں صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے تھے تو جی ٹی روڈ پہ کیا مناظر تھے؟ تو بھائی لوگ مفاہمت والی پالیسی کو لوگ پیچھے نہیں آتے۔ ہاں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کے کہنے پہ آ سکتے ہیں، لیکن مزاحمتی پالیسی پیپلز پارٹی کی جب رہی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی کچھ اور تھی، اب مفاہمتی پالیسی زرداری صاحب نے شروع کی ہے تو پیپلز پارٹی کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب میں کیا حال ہے، کے پی میں کیا حال ہے، گلگت بلتستان میں کیا حال ہے، بلوچستان میں کیا حال ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ابھی اللہ اللہ کر کے ان کو 11-12 نشستیں کشمیر میں، آزاد کشمیر میں مل گئی ہیں، اور پیپلز پارٹی بڑی خوش ہے کہ بھئی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہم بن گئے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی گلگت بلتستان میں ہاتھ ہوا تھا، اسی طرح مولانا کے ساتھ ہاتھ کر گئی تھی اسٹیبلشمنٹ آزادی مارچ میں 2019 میں۔ جب آزادی مارچ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات چودھری شجاعت، پرویز خٹک کی الگ الگ ٹیمیں، پرویز خٹک کی کمیٹی بنائی گئی تھی، حکومتی کمیٹی جو رہبر کمیٹی اکرم خان درانی کی سربراہی میں جو بنائی گئی تھی، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ سب جماعتیں تھیں، اس رہبر کمیٹی کے ساتھ حکومتی ٹیم، وزراء کی ٹیم، کمیٹی بات کر رہی تھی۔ مولانا کے ساتھ ان دنوں میں آرمی چیف کی جنرل قمر جاوید باجوہ کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، ایک بھی نہیں 2 ملاقاتیں، اور یہ کنفرم خبر دے رہا ہوں، مطلب وہ ایسے ہی ان دنوں میں یہ خبریں چلی بھی تھی، لیکن خبر کنفرم ہے، 2 ملاقاتیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے اس میں بھی ملاقاتیں، مذاکرات، یہ وہ سارا کچھ ڈسکشن تو ہوئی، لیکن چودھری شجاعت حسین کو بھی، دونوں بھائیوں کو بیچ میں ڈال دیا گیا، کچھ اور بھی بیک ڈور جو چینل ہیں وہ بھی استعمال ہوئے۔ مولانا کو آسرا دیا گیا، مختلف آپشنز دیے گئے تھے۔ مولانا کا میں نے انٹرویو کیا تھا سب سے پہلے اپنے اسی چینل SNN پاک پہ، جب مولانا آزادی مارچ واپس لے کر چلے گئے تھے، تو اس کے بعد مولانا بھی خاموش تھے، چودھری برادران بھی خاموش تھے۔ میں مولانا کے پاس گیا تھا تو مولانا کے ساتھ میں نے پھر ریکویسٹ کی تو مولانا نے ٹائم دے دیا۔ یہ خبر بریک بھی میں نے کی تھی دنیا ٹی وی میں بھی، پہلے میں نے دنیا ٹی وی میں چلائی، اس کے وہ جو کلپ ہے 1 منٹ کا کام کا کلپ، وہ میں نے دنیا ٹی وی کو، کیونکہ میں دنیا ٹی وی سے تنخواہ لے رہا تھا، اپنے یوٹیوب پہ پہلے کیسے دے سکتا تھا، تو دنیا ٹی وی پہ میں نے چلوا دیا۔ اس کے بعد پورا انٹرویو باقی جو ہے دنیا ٹی وی پہ خبریں چلنے کے کئی گھنٹوں کے بعد میں نے پھر پورا انٹرویو مولانا کا ڈیٹیل انٹرویو وہ شیئر کر اپنا اپلوڈ کر دیا اپنے چینل پر، ابھی بھی پڑا ہوا ہے مولانا کا انٹرویو۔ آپ جائیں گے پیچھے 2019 کے اس میں، میرا خیال ہے یہ آزادی مارچ کے 20-25 دن یا 15-20 دن کے بعد ہے، تو مولانا نے یہ خود اس میں یہ بتایا تھا مجھے انٹرویو میں کہ مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ بھئی جنوری میں 31 جنوری تک حکومت ختم ہو جائے گی، 31 جنوری 2020 کی بات کر رہا ہوں کہ حکومت ختم ہو جائے گی اور مارچ تک نئے انتخابات کرائے جائیں گے۔ یہ مولانا کو یقین دہانی کرائی گئی تھی، جس کی بنیاد پر مولانا نے کہا کہ میں آزادی مارچ واپس لے کے گیا۔ یہ مولانا نے خود یہ بات بتائی انٹرویو میں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے انٹرویو تو چلا دیا، دنیا ٹی وی ساری میڈیا میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، سارے رپورٹرز جو ہیں جو JUI بیٹ کرتے ہیں وہ مجھے وہ کلپ مانگ رہے تھے، لیکن مجھے اپنے آفس نے حکم دیا کہ بھئی یہ ایکسکلوسیو ہے ہمارا، آپ کا ہے،
تو یہ صرف دنیا ٹی وی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ ایکسکلوسیو ہم چلائیں گے، کسی کو شیئر نہ کریں۔ میں نے پھر معذرت کی دوستوں سے، تو بہت سارے چینلز نے، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، بہت سارے چینلز نے مجبوراً، وہ اتنا امپارٹنٹ تھا کہ وہ مولانا کا جو انٹرویو جو دنیا ٹی وی پہ چل رہا تھا، وہ دنیا ٹی وی کی پوری اسکرین لوگوں سمیت اسکرین اٹھا کے کرسی دنیا ٹی وی لکھ کے، اور وہ انہوں نے پھر مجبوراً چلایا تھا۔ یہ اتنا امپارٹنٹ انٹرویو تھا۔ لیکن مولانا مجھے ان دنوں میں بھی جو ایک دو دوست ہیں سینئر ISPR بھی کور کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ شاکر سائیں بات یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ جو یہ بات کمٹمنٹ کی گئی ہے یہ پوری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا وہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ کمٹمنٹ ایسے ہی ہوتی رہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کمنٹ لالی پاپ ہوتا ہے، اس پہ میں لکھ کر دے رہا ہوں۔ اس نے مجھے اس طرح کہا تھا، سینئر دوست نے، میں لکھ کر دے رہا ہوں، اگر کہیں تو یہ جملے میرے یاد رکھ لیں، نہیں تو کہ اسٹیبلشمنٹ مکر جائے گی۔ وقت آیا جب تو واقعی اسٹیبلشمنٹ مکر گئی، اور مولانا پھر ظاہر ہے کچھ بھی نہیں کر پائے، تو مولانا کے ساتھ بھی ہاتھ کر گئی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ، نون لیگ کے ساتھ بھی ہاتھ، مولانا کے ساتھ بھی ہاتھ۔ یہ تو بڑے میگا جو ایونٹس ہیں، میگا ایشوز ہیں، بڑے ایشوز ہیں، ان پر ہاتھ ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اور معاملات بہت سارے ہوتے ہیں جن میں اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کرتی رہتی ہے، کبھی ڈائریکٹ ہاتھ کرتی ہے، کبھی سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہی۔ صادق سنجرانی کا ایشو تھا، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی جب پہلی دفعہ چیئرمین بنے تھے، اب تو دوسری مرتبہ بھی بن گئے ہیں۔ اس وقت بھی ظاہر اپنے ہی سیاسی جماعتوں کے ذریعے یا ان کے ممبران کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے وہ ناکام بنا دی، تو اپوزیشن کے ساتھ وہاں پہ بھی ہاتھ، مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات بہت سارے ہیں ایسے جن پہ اپوزیشن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ دھوکہ کر جاتی ہے، ہاتھ کر جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتیں ڈائلاگ کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں، مجبور ہوتی ہیں۔ کبھی بیانیہ اوپر، سخت بیانیہ بہت زیادہ اوپر لے جاتے ہیں، کبھی وہ دھڑام سے نیچے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کب یہ بیانیہ پھر تیز ہوگا، کب یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ پر اس طرح بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ پہ بھروسہ کریں گے تو یہ تو پھر اسی طرح ہی معاملات چلتے رہیں گے، اسی طرح ہی ان کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کم از کم یہ کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس سے اپنی کریڈیبلٹی کھو رہی ہے۔ سیاسی اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ہمارے علاوہ، اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ تمام جماعتوں میں معاملات گڑبڑ تو ہے نا، کوئی دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہے نا۔ کوئی اگر ایک لیڈر کسی جماعت کا خود کرپشن نہیں کی ہوگی تو ان کی جماعت میں اور لوگ ہوں گے جن پہ انگلیاں اٹھیں گی، جن پہ الزامات ہوں گے، تو یہ فائلیں جو ہیں یہ رکھے جا رہے ہوتے ہیں ظاہر تمام سیاستدانوں کی، پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، تو یہ مجبور ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں۔ یہ ایک ریزن مجھے جو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ پھر نہیں تو ان کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو میڈیا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ، کیونکہ دائرے طاقتور ادارے ہیں، کنٹرول سارا میڈیا سارا ان کے کنٹرول میں ہے، سارا نظام ان کے کنٹرول میں ہے، تو یہ سیاسی جماعتوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے۔ لیکن پہلے پیپلز پارٹی، پہلے مولانا کی جماعت، یہ اسی دور حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، ماضی کی بات نہیں، میں ماضی کے کیسے بیان نہیں کر رہا، ان میں نہیں جا رہا، لیکن موجودہ حکومت کے دور میں مولانا کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب نون لیگ کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔